मैं पर्दे में रहकर पोशीदा चीजों का इलाज करती थी। मेरी ज्यादातर मरीज खवातीन ही हुआ करती थी, मगर कभी कभार मर्द भी मुंह छुपाकर दवाई लेने आ जाते। मुझे तो बस पैसों से खर्च होती थी, इसीलिए मर्दों को मना नहीं करती और पर्दे में रहकर उनका मुआयना करती। लेकिन एक रात जैसे ही एक मर्द का मुआयना करने लगी तो मेरे होश उड़ गए कि वो मर्द तो... मेरा नाम बुशरा बीबी है। मैं हाउस वाइफ हुआ करती थी। मेरी फकत एफए तक ही तालीम थी। एफए करने के बाद आगे तालीम जारी ना रख सकी क्योंकि गरीब घराने से ताल्लुक था। एफए करके 2 साल बाद ही बज़ाहिर एक अच्छे घराने से मेरा रिश्ता आ गया। लड़के की अपनी दुकान थी, आमदनी भी अच्छी थी। लिहाजा अब्बू ने यही फैसला किया कि फिर शादी को लेट क्यों करें, रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। अम्मी भी इस रिश्ते के हक में थी, मगर थोड़ी सी डरी हुई थी। अब्बू ने अम्मी की परेशानी भांप ली और पूछा, खैरियत तो है? अम्मी ने कहा, दरअसल हमारी बेटी के साथ एक मसला है। अब्बू ने कहा, खुदा खैर करे, क्या मसला? अम्मी ने कहा, आपने देखा तो है, बुशरा के चेहरे पर और ठोड़ी पर गहरे बाल निकलने शुरू हो गए हैं। अब्बू ने कहा, तो? अम्मी ने कहा, बुशरा को हर 10 दिन के बाद अपने चेहरे की वैक्स करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ हो जाता है, मगर अब उसके पूरे जिस्म के बाल भी ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। अब्बू ने कहा, सकीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? जवानी में तो सब बच्चों के जिस्म के बाल गहरे होते ही हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ सब नॉर्मल हो जाते हैं। तो क्या इन बच्चों की शादियां नहीं होती हैं? हमारी बेटी इतनी प्यारी है, ये तो हार्मोनल चेंजेस होती हैं, वक्त के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, वरना इलाज से तो हो ही जाएंगी। अम्मी ने कहा, हाँ मगर... अब्बू कहने लगे, अगर मगर को छोड़ो, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मैं रिश्ते वालों को घर बुला लेता हूँ ताकि हम शादी की तारीख रख लें। अब्बू ने तो अपना फैसला सुना दिया, मगर अम्मी मुतमईन नहीं हुई। अब्बू ने खाना खत्म किया और घर से बाहर चलने गए। मैं अपने कमरे से ही अम्मी और अब्बू की बातें सुन रही थी। अम्मी मेरे कमरे में आई, मुझ पर एक नजर डाली और बोली, कोई बात नहीं बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है तुम्हारे अब्बू की बात दुरुस्त हो, हम ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं खामोश हो गई। अम्मी चली गई। मैं दिन में कई बार आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखती और एक ही बात सोचती कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसी शक्ल सूरत दी है, मगर मेरे चेहरे के बाल देकर मुझे आजमाइश में मुब्तला कर दिया है। पिछले 2 साल से मेरा यही मसला चला आ रहा था। कई जगहों से दवाइयां भी ले चुकी थी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खैर, मेहमानों को घर बुलाया गया। लड़के की माँ ने मुझे देखते ही फौरन शादी की तारीख रखना चाहिए, मगर अब्बू ने उनसे कम 6 माह का वक्त मांग लिया, क्योंकि इन दिनों अब्बू की माशी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। ऊपर से शादी के अखराजात बर्दाश्त करना कोई मामूली बात नहीं थी। लड़के वाले 6 माह ताखीर के लिए तैयार नहीं थे, मगर अब्बू ने उन्हें किसी न किसी तरह राजी कर लिया। मेरी बात पक्की हो गई। 6 माह बाद की तारीख रखी गई कि किसी इमरजेंसी के अलावा इसी तारीख पर शादी का फंक्शन करेंगे। अब्बू दिन रात मेहनत करने लग गए। 2 अदद कमेटियां भी डाल ली। अब्बू कपड़े रंगने का काम करते थे। इसके साथ अब्बू ने ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए फ्रूट की रेडी भी लगा ली। अम्मी तो पहले ही बहुत कफायत शुआर खातून थी और अब तो पैसे दांतों से पकड़कर खर्च करने लगी थी। मेरे 2 भाई थे, दोनों छोटे थे और स्कूल में पढ़ रहे थे। इस वक्त मेरी शादी के अखराजात पहली तरजीह थी। 6 माह गुजर गए, बिलाखिर मेरी शादी का दिन आ गया। इन 6 महीनों में अम्मी और अब्बू ने बहुत सख्त मेहनत की थी। अल्लाह ने रिस्क में बरकत दी और मेरी शादी तवक्को से अच्छी हो गई। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई। अपने शौहर के घर, यही वो घर था जहां अब मुझे मरते दम तक रहना था। दरअसल मेरा हकीकी घर यही था। अम्मी ने घर से यही नसीहत करके रुखसत किया था कि मोहब्बत और दरगुजर से अपने शौहर और ससुराल वालों के दिल जीतना, क्योंकि घर बसाने के लिए यही 2 हथियार हैं। मैंने अम्मी से वादा किया था कि जो मुझसे हो सका मैं अपने घर बनाने के लिए हर वो कुर्बानी दूंगी। मेरे ससुर और सास अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हयात थे। ससुर सरकारी इदारे से रिटायर कर और आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। एक जेठ था, शादीशुदा था, 2 बच्चे भी थे, मगर वो दूसरे शहर में नौकरी करता था। लिहाजा 1 साल हुए वो बीवी बच्चों को भी अपने साथ ले गया था। एक नंद मेरे शौहर से बड़ी थी, वो भी शादीशुदा थी, जबकि एक नंद मेरे शौहर से छोटी थी और वो मैट्रिक कर रही थी। मेरे शौहर ने भी सिर्फ एफए किया था। जब मेरे ससुर रिटायर हुए तो उन्होंने मेरे शौहर को किराने की दुकान शुरू करा दी। बस फिर उन्होंने दुकान संभाल ली, कारोबार की तरफ आ गए और तालीम को खैराबाद कह दिया। मेरे शौहर का नाम हफीज था। शादी को 1 महीना गुजर गया। इस अरसे में हर 10 दिन के बाद वैक्स कर लेती तो किसी को मेरे चेहरे के बढ़ते हुए सख्त बालों का इल्म ना हुआ। लेकिन ऐसी बातें ज्यादा देर तक पोशीदा नहीं रखी जा सकती। शादी के 3 माह बाद एक और आजमाइश की शुरुआत हो गई। मेरे बाकी जिस्म के बाल भी तेजी से बढ़ने और सख्त होने लगे।
ایک دن میں پریشانی کے عالم میں گھر آئی اور رونے لگ گئی۔ امی نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا امی آپ خود بتائیں، میں اپنی اس بدصورتی کو اپنے شوہر سے اور کتنے دن چھپاؤں گی؟ پہلے تو صرف چہرے کا معاملہ تھا تو ویکس کر لیتی تھی، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ میں ہر 10 دن کے بعد پورے جسم کو ویکس کروں؟ امی نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور تسلی دی اور کہا بیٹا میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لو اور اس کا علاج کرو۔ آج کل کس بیماری کا علاج نہیں ہے؟ اگر مکمل ختم نہ بھی ہو تو کم از کم نارمل ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ میرا دل کہتا ہے تمہارے ابو کی بات درست ہے کہ یہ کوئی ہارمونل تبدیلی ہے اور اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ امی نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور میں اپنے سسرال واپس آ گئی۔ چند دن بعد میں نے ہمت کی اور اپنے شوہر کو اپنا مسئلہ بتایا۔ چونکہ میں نے کچھ دن پہلے ہی فل باڈی ویکس کیا تھا تو میرے شوہر نے اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا اور کہا کہ تم بلا وجہ پریشان مت ہو، میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ مجھے کچھ تسلی تو ہوئی مگر دل ابھی بھی ڈرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا اس بار جب میرے جسم کے بال گہرے ہوں گے تو میں چہرے کے علاوہ باقی جسم کا ویکس نہیں کروں گی تاکہ میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ لیکن جب جسم کے بال گہرے ہوئے تو میرے شوہر کے لیے بھی یہ ناپسندیدہ تھے۔ انہوں نے کسی ڈاکٹر کا پتہ کرایا، مجھے اس کے پاس لے گئے، میرا علاج شروع ہو گیا۔ باقی گھر والوں کو بھی میری بیماری کا علم ہو چکا تھا، میں باقاعدگی سے دوائیں کھا رہی تھی مگر خاطر خواہ آفاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے ایک حکیم کا پتہ کیا، اس کے پاس لے گئے، میرا وہاں سے علاج شروع ہو گیا مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس طرح ایک چھوڑ کئی ڈاکٹر تبدیل کرائے مگر سوائے پیسے ضائع ہونے کے اور کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اسکن کے کسی اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں مگر وہ نہ مانے، کہنے لگے ان کا خرچہ جانتی ہو کتنا ہوتا ہے، کون اٹھائے گا؟ میرے شوہر چڑچڑے رہنے لگے۔ میں بھی ویکس کر کر کے تنگ آ چکی تھی۔ میری ساس نے بیٹے کو میری وجہ سے پریشان دیکھا تو میں وہاں بھی مجرم بن گئی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے دینے لگی، گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ میرا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، نہ کوئی میری سننے والا تھا، نہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار تھا کہ میں قصوروار نہیں ہوں، میں تو خود ایک بیماری کا شکار ہوں۔ میرے شوہر مجھ سے کھنچے کھنچے رہنے لگے اور حد تب ہوئی جب انہوں نے کمرہ الگ کر لیا۔ کہنے لگے انہیں مجھ سے گھن آتی ہے۔ میرے دل پر قیامت گزر گئی۔ میں ناراض ہو کر ابو کے گھر آ گئی۔ بات بڑوں کے درمیان پہنچی، بڑوں نے آپس کے مذاکرات کیے مگر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ ایک دن میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے یہی سوچا کہ میں شوہر کو منا لوں گی، انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گی، اگر مجھ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو معافی مانگ لوں گی۔ میں اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی اور اس وقت میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے جب دروازے پر دستک ہوئی اور امی ایک لفافہ لے کر میرے کمرے میں آئیں۔ کہنے لگی بیٹا دیکھو تو یہ کس نے بھیجا ہے؟ میں نے لفافہ لیا اور کھولا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ طلاق نامہ تھا، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اس جرم میں جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میری زندگی میں اندھیرا چھا گیا، میری زندگی کا وہ باب بند ہو گیا جو کبھی بھی بند ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ میں اندھیروں میں گھرتی چلی گئی۔ عورت کے لیے اس کا گھر ٹوٹ جانے سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا ہے۔ 6 ماہ اپنا گھر ٹوٹ جانے کا سوگ منانے میں گزر گئے۔ ایک دن امی زبردستی مجھے گھر کے قریبی پارک میں لے گئی۔ میں نے اپنے کمرے سے نکلنا تک بند کر دیا تھا۔ اب امی مجھے کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے باہر لے کر جانے لگی تاکہ میں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ سکوں۔ پارک کے باہر کئی ٹھیلے والے کھڑے تھے، ہم بینچ پر بیٹھ گئے۔ امی نے کہا میری بیٹی آئس کریم کھائے گی؟ میں نے کہا نہیں امی، دل نہیں ہے۔ امی بولی میرا تو دل ہے نا، تو چپ کر کے یہاں بیٹھ، میں آئس کریم لے کر آتی ہوں۔ امی آئس کریم لینے چلی گئی۔ اسی لمحے خاتون میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، وہ کسی سے موبائل پر بات کر رہی تھی۔ جب اس نے فون بند کیا تو بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے خود پر توجہ دینا ہی چھوڑ دی تھی۔ کہنے لگی ماشاءاللہ بڑی پیاری لڑکی ہو، کیا حلیہ بنا رکھا ہے، ویکسی کر لیا کرو۔ دل تو پہلے ہی غم میں ڈوبا ہوا تھا، بھر آیا، میں رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گئی اور مجھے چپ کرانے لگی۔ اتنے میں امی بھی آئس کریم لے کر پہنچ گئی۔ آخر جب دل کو حوصلہ آیا تو امی نے اسے سارا مسئلہ بتایا۔ وہ عورت بولی جو ہوا سو ہوا، دراصل یہ دور ہی ایسا ہے، کوئی کسی کو نہیں سمجھتا، لیکن پریشان مت ہو، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ ہم نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بولی میں خواتین کے بہت سارے علاج جانتی ہوں، میں نے حکمت کر رکھی ہے، میں آپ سے پیسے بھی نہیں لوں گی کیونکہ مجھے اس بچی پر ترس آ رہا ہے، یہ بے قصور ہے۔ اس نے امی کو اپنے گھر کا ایڈریس دیا۔ ہم پہلی ہی فرصت میں اس کے گھر پہنچ گئے۔ میرا علاج شروع ہو گیا۔ تقریباً 8 مہینے میرا علاج باقاعدگی سے چلا اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بس پھر تو میں اس عورت کی مرید ہو گئی۔
وہ عورت واقعی میں بہت اچھی تھی. اگر کسی کا علاج اس کے بس میں نہ ہو تو پیسے بٹورنے کے بجائے پہلے ہی انکار کر دیتی تھی. میں نے اس خاتون کی منت سماجت شروع کر دی کہ مجھے بھی یہ کام سکھائے. آخر اس نے مجھے اپنی شاگردگی میں رکھ لیا اور 6 ماہ اس کے پاس کام کرتی رہی. اس دوران میری دوسری شادی بھی ہو گئی. شادی کے بعد میں نے اپنے محسن کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنے سسرال میں ہی خواتین کے پوشیدہ مسائل کا علاج شروع کر دیا. ان 6 سالوں میں مجھے علم ہوا کہ بیچاری خواتین کتنے مسائل کا شکار ہیں اور متعدد جگہوں پر وہ بالکل بے قصور ہوتی ہیں، مگر انہیں ان کی بیماری کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے میرے ساتھ کیا گیا. میری شہرت دن بدن بڑھنے لگی. اللہ نے ہاتھ میں شفا رکھی تھی. ٹوٹے دلوں کی اللہ اسی طرح ڈھارس بندھاتا ہے. میرے پاس اکا دکا مرد بھی اپنے مسائل لے کر آنے لگے. مجھے پیسوں سے غرض تھی، لہٰذا پردے میں رہ کر ان کا چیک اپ بھی کر لیا کرتی. ایک دن ایک مرد میرے پاس آیا اور کہنے لگا 10 سال پہلے میں نے پسند کی شادی کی تھی، مگر ہماری اولاد نہ ہوئی. شادی کے 3 سال بعد گھر کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. میری پہلی بیوی مجھے بھی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانے کا کہنے لگی، مگر میں نے اور خاص طور پر میری ماں نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا. میری ماں ایک ہی بات کہتی کہ نقص عورت میں ہی ہوتا ہے، مرد کے اندر نہیں. بالآخر شادی کے 5 سال کے بعد میں نے اپنی بیوی کو بانجھ کا لقب دے کر طلاق دے دی. وہ بیوی جسے میں بہت محبت اور ارمانوں کے ساتھ رخصت کر کے لایا تھا. بیوی کو طلاق دینے کے بعد 6 مہینے کے اندر میری ماں نے میری دوسری شادی کرا دی. اس شادی کو بھی 4.5 سال ہو چکے ہیں، مگر اولاد نہیں ہو رہی. گھر کے حالات ایک بار پھر خراب ہو چکے ہیں. میں دوبارہ اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتا، پہلے ہی غلطی کر چکا ہوں. آپ کے بارے میں بہت سنا تھا تو منہ چھپا کر یہاں چلا آیا تاکہ میری ماں یا خاندان والے کسی فرد کو میرے یہاں آنے کا پتہ نہ چلے. میں خفیہ طور پر اپنا چیک اپ کرانا چاہتا ہوں کیونکہ میری فیملی میں یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ مرد اپنا چیک اپ کرائے. میں اس کا تفصیلی چیک اپ کیا اور ضروری ٹیسٹ بھی لکھ کر دیے اور ایک دوائی بھی دے دی. 1 ہفتے بعد ٹیسٹ لے کر آنے کے لیے کہا. ٹھیک 1 ہفتے کے بعد وہ ٹیسٹ لے کر آیا. آواز سے وہ کافی پریشان لگ رہا تھا. اس کی آواز بھی بھرائی ہوئی لگ رہی تھی. میں نے تسلی سے ٹیسٹ دے کر اس کا معائنہ کیا اور وہی ہوا جس کا مجھے پہلے دن سے خدشہ تھا. مسئلہ اس شخص میں تھا. جب میں نے اسے بتایا وہ اتنا کمزور تھا، بچوں کی طرح رونے لگا اور روتے ہوئے بولا کتنا آسان ہوتا ہے ہر الزام کو عورت سے منسوب کر دینا. میری پہلی بیوی بے قصور تھی. اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں نے اس کی دوسری شادی کے بارے میں سنا اور شادی کے 1 سال کے بعد پتہ چلا کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے. مگر میری ماں نہ مانی اور آج میری یہ شادی بھی داؤ پر لگی ہے. میری ماں نے میری بیوی کو بانچ کے اتنے تانے دیے ہیں کہ وہ ناراض ہو کر اپنے مائکے چلی گئی ہے اور آج میری ماں کا یہ مطالبہ تھا کہ میں اسے بھی طلاق دے دوں. میرے لیے لڑکیوں کی کون سی کمی ہے؟ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی. ہمارے معاشرے میں عورت کو کب تک روندا جاتا رہے گا؟ آخر یہ سلسلہ کبھی تو بند ہوگا یا نہیں؟ وہ شخص بولا کیا میرا علاج ممکن ہے؟ میں نے کہا آپ اپنی بیوی کو واپس لے آئیں، وہ بے قصور ہے، اور اپنا علاج کرائیں. مجھے امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولا کیا میں بھی اولاد کی خوشی دیکھ پاؤں گا؟ میں نے کہا علاج کرائیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں اور عورت پر ہر الزام لگانا بند کر دیں. اگر وہ بیمار ہو تب بھی بیماری تو قدرت کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا ہے. کسی کی بیماری کی وجہ سے اسے اکیلا چھوڑنا بہت بڑی ناانصافی ہے. وہ شخص کہنے لگا آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. بہرحال اس نے تقریباً 2 سال مجھ سے اپنا علاج کرایا. بیوی کو بھی منا کر گھر واپس لے آیا. 2 سال کے بعد اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا. اس کی گود بھر دی. وہ اپنی ماں کی اس قدر زیر اثر تھا کہ یہ 2 سال وہ اپنا علاج چھپ کر کراتا رہا اور بیٹی کی پیدائش کے بعد اس نے ڈکلیئر کیا کہ قصوروار اس کی بیوی نہیں تھی، نہ پہلی بیوی اور نہ یہ، بلکہ وہ خود بیمار تھا. جبکہ میں تو یہ کہوں گی کہ قصوروار وہ بھی نہیں تھا. ہمیں بیماری سے لڑنا چاہیے، انسانوں سے نہیں. اور یہ ہمارے معاشرے کی ریت ہے کہ ہمیشہ کمزور کو ہی قیمت چکانا پڑتی ہے. عورت چونکہ کمزور ہوتی ہے لہذا اکثر و بیشتر وہی قیمت چکاتی ہوئی نظر آتی ہے. میرے موجودہ شوہر بہت اچھے تھے. سسرال والے بھی بہت تعاون کرنے والے لوگ تھے. شادی کو 5 سال گزر چکے تھے. اللہ نے 2 پیارے بیٹوں سے بھی نوازا. زندگی میں اب جا کر صحیح معنوں میں مجھے گھر کا سکھ نصیب ہوا تھا. ایک دن میں مریضوں کو چیک کر رہی تھی. خواتین کے جانے کے بعد ایک صاحب اپنے چیک اپ کے لیے آئے. میں نے مختصر کہا مسئلہ بتائیں تو وہ بولے میرے جسم پر سرخ دانے نکل آتے ہیں اور ان میں پیپ بن جاتی ہے، ختم ہوتے ہیں پھر نکل آتے ہیں. میں کیا کروں؟ علاج کرا کر تھک چکا ہوں، افاقہ نہیں ہو رہا. میری بیوی بھی مجھ سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی ہے. یہ آواز سنتے ہی میرے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی. یہ میرے سابقہ شوہر کی آواز تھی.
میں نے خاموشی سے نسخہ اور طریقہ علاج کاغذ پر لکھ کر ان کے حوالے کر دیا۔ بولی اس لیے نہیں کہ میں اپنی پہچان نہیں کرانا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ شرمندہ ہوئے بغیر اپنا علاج کرا لیں۔